औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सेशन नंबर 64 ऑफ दौरा कुरान 2024। सूरह निसा पढ़ रहे हैं हम और उसी में आगे बढ़ते हैं जहाँ पर अमानात की बात शुरू हुई थी। अमानात पढ़ के हमने ये पढ़ा कि जिन मुआशरों में अल्लाह के अहकामात के मुताबिक उलुल अमर नहीं पाए जाते, या अगर वहाँ पे उलुल अमर नाम की के लोग हैं तो वो उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं हैं जो उलुल अमर के लिए अल्लाह ताला ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं। उन मुआशरों में इंसाफ के साथ और अदल के साथ फैसले करने की कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती, और उन मुआशरों के लिए हम सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनमें मुनाफिकीन पाए जाते हैं। और अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में ये कहा कि इनसे एराज करो, इनके दिलों का मर्ज अल्लाह को मालूम है, तो इनसे एराज करो, यानी दीन का काम इर्रिस्पेक्टिव एंड अनरिलेटेड टू देम दीन का काम जारी रखो। कुरान की तरवीज, कुरान को लोगों तक पहुंचाना, कुरान के लिए मेहनत करना, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए मेहनत करना, मुआशरे में गरीब यतीम मिस्कीनों की मदद के लिए मेहनत करना, ये सारे काम किए जा सकते हैं, चाहे मुआशरे में उलुल अमर कोई भी हो और चाहे एक जुल्म का मुआशरा हो। इंसान को अपनी बसात तक और अपनी हैसियत तक कोशिश करनी है कि वो जिनके साथ मदद कर सके, जिनको अपना वक्त दे सके, जिनकी अपने पेशे के ज़रिए मदद कर सके, जिनकी तशफ़ी कर सके, दिलासा कर सके, तसल्ली कर सके, वो ज़रूर करे। उससे पूछ उसके अमल की होगी। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा कि फ़ारिद अनहुम, इनसे एराज़ करो, इनसे मुँह फेर लो। अगर तुम इनको देखते रहोगे तो तुम्हें तो अपना काम करना मुश्किल हो जाएगा। उसी सबक में आगे बढ़ते हैं। आयत नंबर 63 पर सबक ख़त्म हुआ था और उसमें ये था कि फ़ारिद अनहुम, इनसे एराज करें, इनसे मुंह फेर लें, वाइज हुम, और इनको नसीहत करें, वकुल लहुम, और कहें इनको, फ़ी अनफुसिहिम, इनके हक़ में, कौलम बलीगा, एक ऐसी बात जो इन पर असर करे, जो इनको समझ आए। वमा अरसलना, और हमने नहीं भेजा, मिर रसूलिन, कोई भी रसूल, इल्ला, मगर, लियुत्वा, के अताअत की जाए उसकी, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की इजाज़त से, अल्लाह के हुक्म से। सो रसूल जो अल्लाह ताला ने अपॉइंट किया है उसकी अताअत फ़र्ज़ है। वलो अन्नहुम, और अगर ये लोग इस ज़ुलमु, जब उन्होंने जुल्म किया, अनफुसहुम, अपनी जानों पर, यानी जो लोग जिन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किया है, जाऊ का, ये आए हैं, आते हैं आपके पास, फस्तगफरू, तो फिर बख्शिश चाहते हैं, फस्तगफरुल्लाह, तो वो बख्शिश चाहते हैं अल्लाह की, वस्तगफरा लहुमुर रसूल, और मग़फ़िरत चाहता है उनके लिए रसूल। यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये लोग, यानी जिनके दिलों में मर्ज़ है या जो अल्लाह के दीन के बारे में मुज़ब्ज़ब हैं, और ये आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस तरह कि वो अल्लाह की बख्शिश चाहें, वो चाहते हैं अल्लाह से माफ़ी मांगना, और फिर उनके लिए रसूल मग़फ़िरत मांगता है, लवजदुल्लाह, अलबत्ता वो ज़रूर पाते अल्लाह को, तव्वाबर रहीमा, तौबा कबूल करने वाला और बार बार रहम करने वाला। तो या और अगर ये अल्लाह के रसूल के पास आएं और माफ़ी मांगें और अल्लाह की बख्शिश मांगें, तो गोया इन्होंने, इनका निफाक तो अब नहीं रहा ना, अब तो ये मुनाफिक नहीं रहे, अब ये डर गए हैं, किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं और ये ईमान लाना चाहते हैं। फला व रब्बिका,
پس قسم ہے آپ کے رب کی. ایک اللہ نے ایک سینیریو بیان کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے پاس آئیں اور یہ روئیں دھوئیں اور یہ آپ سے بھی معافی مانگیں اور یہ کہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے استغفار کریں. تو یہ اللہ کو پاتے، اللہ کو ضرور پاتے. توابن، توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، بار بار رحم کرنے والا. فلا و ربکا، پس قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ ہے ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموں کا، کہ وہ یحکموں کا حاکم بنائیں وہ آپ کو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو منصف بنائیں، آپ کو حاکم بنائیں، فیما، اس میں، شجرہ بینہم، جو بھی جھگڑا ہے ان کے درمیان، ثم، پھر، لا یجدو، یہ نہ پائیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، حرجن، کوئی بھی تنگی، مما قضیتا، اس چیز میں، قضائی تھا جو آپ فیصلہ کریں. قضا فیصلے کو کہتے ہیں، قاضی فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاہے آپ کو کچھ بھی کہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور رسول پر ایمان لائے ہیں. ایمان کی ایک نشانی اللہ بتا رہا ہے، اور یہ کہ نفاق جن میں نہیں ہوتا وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں. یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ مومن نہیں ہوں گے، حتیٰ یحکموں کا، یہاں تک کہ وہ حکم بنائیں، وہ فیصلہ کروائیں آپ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، فیما شجر بینہم، اس میں جو جھگڑا ان کے درمیان ہے. تو جب تک ایک انڈیویجول سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اور جب تک ایک سسٹم میں اسلام کے نظام کے مطابق اور قرآن کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ فیصلے ہوتے ہیں، وہ فیصلے انفورس نہیں ہو رہے ہوتے، وہ فیصلے زبردستی نہیں ہو رہے ہوتے، وہ فیصلے خوشی سے قبول کیے جا رہے ہوتے ہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر یہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں، مما قضیت، جو بھی آپ فیصلہ کریں، ویسلموا، اور وہ تسلیم کریں اس کو، وہ ایکسیپٹ کریں اس کو، وہ امن میں آ جائیں اس سے، تسلیمہ، خوشی سے. سو یہ تو ایک اسلامی معاشرے کی میں بات کر رہی ہوں. ایک انڈیویجول لیول پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ایک مومن کے لیے نہ صرف آسان ہونا چاہیے بلکہ انتہائی خوشگوار ہونا چاہیے. دو مختلف باتیں ہیں. ایک ہے زبردستی کسی کی بات ماننا کسی پریشر میں، اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ پریشر ہٹ جاتا ہے تو وہ بات ماننی مشکل ہو جاتی ہے. اور ایک ہے دل کی خوشی سے ایک بات اس لیے ماننا کہ انسان کو پورا یقین ہو کہ یہ بات میرے حق میں بہتر ہے، یہ میرے فائدے کے لیے ہے، تو وہ اس کو تسلیم کرے، وہ اس کو ایکسیپٹ کرے خوشی سے. وَلَوْ أَنَّا، اور اگر، انا کتبنا، یہ کہ ہم لکھ دیتے، ہم فرض کر دیتے، علیہم، ان پر، ان اقتلوا انفسکم، یہ کہ تم قتل کرو اپنے آپ کو یا اپنے اپنوں کو، جیسے بنی اسرائیل پر قتل نفس لکھا گیا تھا، اور ان کو کہا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، جب وہ عجل کی، بچڑے کی انہوں نے عبادت کی تھی تو ان کو یہ حکم ہوا تھا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے پیاروں کو قتل کرو. تو اگر ہم تم پر یہ لکھ دیتے، ہے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا سے بات شروع ہوئی ہے نا، اگر ہم تم پہ یہ لکھ دیتے کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو، او اخرجوا من دیارکم، یا تم نکل جاؤ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، جیسے حضرت داؤد اور جالوت کی فوج گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں نکلے تھے بیت المقدس کو فتح کرنے. تو اگر اللہ کہتا ہے اگر ہم تمہیں ایسے حکم دیتے، ما فعلوہ، نہ تم ایسا کرتے، وہ یہ نہ کرتے، الا قلیل منہم، مگر بڑے تھوڑے ان میں سے. کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تمہاری شریعت، تمہارے پاس جو قرآن ہے اور تمہیں جو احکامات دیے گئے ہیں وہ اس سے کہیں ہلکے ہیں جو تم سے پہلی امتوں کو دیے گئے تھے. دین کا جو ایوولوشن ہے اور دین کی جو آپ سمجھیں کہ ایک ترقی ہوئی ہے دنیا میں
ٹورڈز یہ جس سینچری میں قرآن پھر آیا ہے، 7ویں صدی عیسوی ہے یہ، تو اس میں نرمی آئی ہے، اس میں سختی نہیں آئی۔ اگر ہم تمہیں ایسے احکامات دیتے جو تم سے پہلی امتوں کو دیے تھے، ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو تم لوگوں میں ایسا کوئی زور نہیں ہے کہ تم وہ کام کر لیتے۔ ولو انہم، اور اگر یہ لوگ یعنی کہ جو بھی مومن مسلمان ہیں اس وقت کے، فعلوا ما یوعظون بہ، وہ کام کرتے جس کا وعظ کیا جاتا ہے ان کو، لکان خیر لہم، البتہ بہتر ہوتا ان کے لیے، وہ اشد تثبیتا، اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا، زیادہ ثابت رہنے والا ہوتا۔ اشد تثبیتا کا مطلب ہے پرووائڈنگ مور اسٹیبلٹی۔ آج جو ہمارے خاندان، ہمارا خاندانی نظام، ہماری امت، ہمارے ملک، ہماری حکومتیں سب کہتے ہیں نا دے آر ڈی اسٹیبلائزڈ، ان کی بنیاد کمزور ہے۔ کیوں؟ جس چیز کی بنیاد جھوٹ پہ ہوگی اور لالچ پہ ہوگی اور رشوت پہ ہوگی اور ڈی میرٹ پہ ہوگی، وہ کیسے اسٹیبل ہوں گے؟ وہ کیسے ثابت قدم رہیں گے؟ سو یہ الفاظ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن کے، اور تثبیت ایک ایسا لفظ ہے جو ہر انسان اپنی زندگی میں بھی چاہتا ہے اور اپنے سسٹم میں بھی چاہتا ہے کہ یہ سٹیبل ہو، ثابت ہو۔ تو اگر یہ ایسا کرتے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ بہتر تھا ان کے لیے، اور یہ زیادہ ثابت رکھنے والا تھا، زیادہ سٹیبل کرنے والا تھا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، اور جب لَآتَيْنَاهُمْ، ہم انہیں دیتے، من لدنا، اپنی طرف سے، اجرن عظیما، یعنی ایک تو دنیا میں سٹیبلٹی ہے، دنیا میں اس بات ہے، باقی رہ جانا ہے، مضبوط رہنا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے بھی بہت بڑا اجر ہے اس پر، وہ ایک الگ چیز ہے۔ پھر ہم اس صورت میں انہیں وہ اجر عظیم دیتے جو صرف ہمارے پاس ہے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور وہ کیا اجر عظیم ہے؟ اور البتہ ہدایت دیتے ہم انہیں صراطم مستقیما، ایک سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِکَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، مع الذین انعمہم اللہ علیہم، انعم، انعام کیا، اللہ نے، علیہم، ان پر۔ صراط مستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ سو ابن کثیر کی تفسیر سے لے کر اور ماڈرن تفاسیر تک سب اس پر متفق ہیں کہ النساء آیت نمبر 69 اس دعا کا جواب ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کا راستہ ہمیں سکھا جن پر تیرا انعام ہوا، تو النساء میں وہ لوگ بتائے گئے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، البتہ ہم انہیں ہدایت دیتے سیدھے راستے کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ ان کی معیت میں ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، من النبیین، سو پہلا بڑا انعام تو نبی ہے، وہ مصطفین ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، ہم ان میں سے نہیں ہو سکتے، ہم نبی نہیں ہیں۔ ہاں، ہم نبیوں کا کیا حدیث کیا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، سو نبیوں کے وارث عالم ہیں۔ اور نبی یعنی نبی کیا چیز لے کر آئے تھے؟ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے نا۔ سو نبیوں کے علم کے وارث، نبیوں کو وحی کا علم تھا، تو وہ علم بھی، اور وہ وحی کا علم جو دنیا میں اس وقت پریزروڈ ہے، وہ قرآن کی صورت میں ہے، وہ آسمانی صحائف کی صورت میں ہے، اس کا علم، اور اس کو اپنی زندگی میں جاری کرنے والے، اور عالم وہ ہے جو آگے اس کو سکھاتا ہے، وہ نبیوں کا وارث ہے۔
سو انعام یافتہ وہ ہیں، ان کو منعم علیہ کہتے ہیں، کہ اللہ کی طرف سے ان پر انعام ہوا ہے۔ یہ منعم علیہ 4 گروپس ہیں، اور یہ بہت ضروری ہیں سیکھنے، جو النساء میں ہمیں سکھائے گئے ہیں، کہ اللہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ منعم علیہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یعنی صراط مستقیم پہ جو لوگ ہیں وہ یہ 4 گروپ ہیں، اور ان کے ساتھ ہونے کے لیے ہمیں ان کے اسوہ پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ من النبیین اور والصدیقین، تو نبیوں کے بعد جو نیکسٹ گروپ ہے وہ صدیق ہیں، وہ سچا کر کے دکھانے والے ہیں، جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ صدیق، حضرت عائشہ صدیقہ کا قول ہے کہ تمہاری امت میں 2 صدیق ہیں، ایک میرا باپ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک میں ہوں، جن کے سینے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا جب آپ نے آخری سانس لی تھی۔ اسی لیے ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ام المومنین ہے ہماری۔ سو صدیق یہ درجہ ہے کہ بہت خوبصورت قول ہے، پورا ایک بیان ہے کہ میری باپ کے گود میں ان کا سر تھا جب آپ غار ثور میں اکیلے تھے، اور میرے سینے پر ان کا سر تھا۔ یعنی وہ اتنے قریب تھے اس نبی کے ساتھ، اس پیغمبر کے ساتھ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھے وہ۔ تو صدیق کے درجے پر فائز ہونا آسان نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، اور جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس قدر محبت کرتے ہیں کہ زندگی کی کٹھن ترین گھڑیوں میں وہ ان کے ساتھ تھے۔ یہ صدیق ہیں۔ والشہداء، اور شہید، جنہوں نے اپنی جان سے گواہی دی ہے کہ وہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، جنہوں نے دین کے لیے اپنی جانیں کھپائی ہیں، اپنی جانیں لگائی ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی ہو۔ یہ شہید ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ والصالحین، اور صالحین، نیک بندے۔ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ سواد لام ہا، اس سے پہلے بھی میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، عاملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بار بار قرآن میں یہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایسی چوائس ہے جو ہم آپ عام قرآن کے قاری جو ہیں ان کے لیے کھلی ہوئی ہے، کہ ہم عمل صالح کرنے کی کم از کم کوشش کر سکتے ہیں۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ صالح کی روٹ سواد لام ہا صلح، جو مبنی بر اصلاح ہے، جو صلح کروانا ہے، 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانا، ایک ٹوٹی ہوئی خراب چیز کی اصلاح کر دینا، ایک ایسا کام کرنا جس میں فساد کا کوئی عنصر نہ ہو، جس میں کوئی فساد نہ ہو، یہ عمل صالح ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور چوتھی چیز جو عمل صالح میں سے اکثر ہم بیان نہیں کرتے اور کرنی چاہیے، وہ ہے صلاحیت، کہ ہم اپنی پوری صلاحیت ایک کام میں لگاتے ہیں، آدھے دل سے کام نہیں کرتے، پوری صلاحیت لگانا، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں ٹو دا بیسٹ آف مائی ابیلٹی۔ سو عمل صالح وہ عمل ہے جو مبنی بر صلح ہے، جو اصلاح پر مبنی ہے، جس میں کوئی بگاڑ نہیں ہے کسی بھی طرف کا۔ یہ نہیں کہ اس میں صرف میرا بگاڑ نہیں ہے، نہیں، ہر اینگل سے وہ عمل اصلاح پر مبنی ہے، اور اس عمل میں فساد کا کوئی عنصر نہیں ہے، اور وہ عمل میری صلاحیت کے مطابق بہترین ہے۔ میں نے اپنی پوری صلاحیت، جو بھی اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے، میں نے اس عمل میں لگا دی ہے، تب وہ عمل صالح کی ڈیفینیشن میں داخل ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور سب سے خوفناک وعید جو منافقوں کو دی گئی ہے، جو سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، کہ جب یہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، تو یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو صلح کرنے والے ہیں۔ اپنے اس عمل کو جو بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے، یہ عمل صالح کر کے بتاتے ہیں کہ یہ تو ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟
یہ منافقوں کی نشانی ہے، بہت خطرناک۔ بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی ہے کہ اپنے عمل کو عمل صالح اگر سمجھنا ہے تو وہ عمل کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ منعم علیہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کے انعامات ہوئے ہیں۔ اور ہم یہ جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں جیسا بنا دے یا اللہ، اہدنا صراط المستقیم صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تیرے انعام ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ تفسیر ہے وہ حسنا، اور کیا ہی خوبصورت ہے، کیا ہی بہترین ہے، اولئک رفیقا، یہ لوگ ساتھی۔ اگر ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں تو عمل صالح شرط ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، وکفا باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ جاننے والا۔ ہر عمل کا اللہ کو پتہ ہے نا، ہم کیوں ڈھول بجائیں، ہم کیوں تشہیر کریں، ہم کیوں بیان کریں کہ ہم کتنے اچھے ہیں اور ہم کتنے عظیم ہیں اور ہم نے کتنی خدمت کی ہے اور ہم نے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے۔ ہمارے عمل کا اللہ کو پتہ ہے اور ہمارے لیے یہ کافی ہونا چاہیے۔ یا ایوہ الذین آمنو، جہاد کا چیپٹر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، خذو حذرکم، خذو پکڑ لیا کرو، اٹھا لیا کرو، حذرکم تمہارے بچاؤ کے ہتھیار۔ حذر خوف کو بھی کہتے ہیں، سو اپنے آپ کو بچانے کے لیے حذر۔ فنفرو، پھر تم نکلو، نفری بناؤ، صباتن الگ الگ، او انفرو جمیعا، یا تم نکلو ایک ساتھ۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں وہ ہے، لمن لیبطئن، جو ضرور دیر کر دے گا۔ تم میں ایسا بھی ہے جو جنگ کے لیے نکلنے میں، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے میں دیر کر دے گا۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پہچان کروائی جا رہی ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے سورہ آل عمران میں اصحاب احد کے لیے عام معافی تھی، یہاں پہ مسلمانوں کو اب پہچان کروائی جا رہی ہے، اب یہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب ان میں منافقوں کا ایک باقاعدہ ٹولہ ہے جس سے ان کو ہوشیار رہنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو اپنے بچاؤ کے ہتھیار اٹھا لیا کرو۔ فنفرو صباتن او انفرو جمیعا، پھر تم ایک ساتھ نکلو یا الگ الگ نکلو یا ایک ساتھ نکلو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور تم میں ضرور ایسا ایک گروپ ہوگا، لمن لیبطئن، وہ ہے جو ضرور دیر لگائے گا، لیٹ کر دے گا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو امپورٹنٹ میٹنگز میں لیٹ آتے ہیں یا نہیں آتے، کہتے ہیں میری طرف سے ایبسنٹ لگا دینا، یہاں پہ جو باتیں ہونے والی ہیں میں نے اس کے لیے ووٹ نہیں کرنا۔ ایسے لوگ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، قَالَ، وہ کہتے ہیں، قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، تحقیق اللہ نے تو مجھ پہ بڑا انعام کیا۔ یعنی وہ منعم علیہ کی کا کانسیپٹ ابھی بھی گزرا ہے نا، اس میں تو شہید ہیں، اس میں تو رسول کی بات ماننے والے ہیں، اس میں تو عمل صالح کرنے والے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو ہم پہ بڑا ہی احسان کیا۔ اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، یہ کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ اگر امت کسی مصیبت میں پھنستی ہے، اگر ٹیم کسی تکلیف میں آتی ہے، تو یہ کہتے ہیں، خود ہی انہوں نے دیر کی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ہائے شکر ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں گئے، ورنہ آج ہم بھی ایسے ہی ہوتے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں کوئی فضیلت پہنچے اللہ کی طرف سے، کوئی فضل ملے، یعنی تم فتح حاصل کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ، تم اس مقابلے میں آگے بڑھ جاؤ، لَيَقُولَنَّ، البتہ یہ ضرور کہیں گے، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ، گویا کہ نہیں تھی، كَأَن لَّمْ، گویا کہ کبھی نہیں تھی، تکن، تھی، بینکم، تمہارے درمیان، و بینہ، اور اس کے درمیان، مودتن، کوئی دوستی۔ پھر یہ ضرور کہیں گے، جب یہ تمہاری کامیابی کو دیکھتے ہیں نا تو یہ ایسے کہیں گے، کیونکہ منافق ہیں، ان کے دلوں میں تو بغض ہے، مرض ہے، ان کے دلوں میں تو حسد ہے، تو یہ کہیں گے، یا لیتنی، ہائے میری بدبختی، کن تو معہم،
کاش میں ہوتا ان کے ساتھ، فافوزا تو میں بھی کامیاب ہوتا، فوزن عظیمہ ایک بہت بڑی کامیابی۔ سو اپنی ورک پلیسز میں یا اپنی فیملیز میں دیکھیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، جب کوئی بہت بڑی جیسے کوئی اچھائی ہوتی ہے، کوئی کامیابی ملتی ہے، تو فوراً ساتھ آ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، جی ہم تو آپ ہی کی فیملی ہیں، اور ہم تو آپ ہی کی ٹیم پر ہیں، اور ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، ہم بھی اس ایوارڈ میں حصے دار ہیں، آپ کو اتنا اچھا یہ انعام ملا یا ایوارڈ ملا۔ ہم ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی کوئی کوشش نہیں ہوتی اس ایوارڈ میں یا اس کامیابی میں، اور اس سے پہلے حکم ہو چکا ہے فارض عنہم، ان سے منہ پھیر لیں، لگے رہنے دیں، لگے رہیں گے۔ تو یہ لوگ چونکہ دل میں حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ہاں یہ جب کوئی ناکامی ہوتی ہے تو بھی خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، اللہ نے ہمیں بچا لیا، تب اللہ کی بات ہوتی ہے۔ فیقاتل فی سبیل اللہ، پس چاہیے کہ فلیقاتل، پس چاہیے کہ یقاتل قتال کریں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، الذین وہ، یشرون جو بیچتے ہیں، مول لیتے ہیں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، بالآخرہ آخرت کے بدلے میں۔ تو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں قتال کریں، یہ عام جہاد کا حکم نہیں ہے، یہ قتال ہے، یہ فزیکل جہاد ہے، یہ لڑائی ہے، جو دنیا کی زندگی کے بدلے میں آخرت حاصل کرتے ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لڑے اللہ کی راہ میں، فَيُقْتَلْ پھر وہ مارا جائے، پھر وہ قتل ہو جائے، او یغلب یا وہ غالب آ جائے۔ مومن کا معاملہ ہے نا کہ اگر وہ مر گیا تو وہ شہید ہے، اور اگر وہ جنگ جیت گیا تو وہ غازی ہے، تو بھی اس کے لیے بڑا درجہ ہے۔ اگر اس کو اس کی دعا مل گئی تو کامیاب ہے، اور اگر نہ ملی تو آخرت کے لیے جمع کر کے رکھ دی جائے گی۔ تو یہ کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے۔ تو اگر وہ مارا گیا یا وہ غالب آ گیا، فسوف نؤتیہ پس عنقریب ہم دیں گے اس کو، اجرن عظیمہ ایک بہت بڑا اجر۔ وما لکم اور کیا ہوا ہے تمہیں، لا تقاتلون تم نہیں لڑتے ہو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والمستضعفین اور وہ کمزور اور بے بس لوگ، من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدان اور وہ بچے، الذین جو یہ کہتے ہیں، یقولون ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا ہمیں نکال دے، من ہذہ القریۃ اس بستی سے، ہذہ القریۃ الظالم اہلھا جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ اور ان آیات کو گویا ہم زندہ ہو کے اپنے سامنے نشر ہوتے ہوئے دیکھ چکے ہیں پچھلے 2 مہینوں میں، 3 مہینوں میں، جو حشر نشر ہماری امت پر گزرا ہے اور ابھی چل رہا ہے۔ کیا ہوا ہے تمہیں کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے، جبکہ وہ کمزور اور بے بس لوگ تمہارے مردوں میں سے اور عورتوں میں سے، اور وہ بچے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی میں سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا اور بنا دے ہمارے لیے، مِن لَدُنْکَ اپنی طرف سے، ولیہ ایک دوست۔ یعنی ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کا جو ساتھ دیتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ وَاجْعَلْ لَنَا اور بنا دے ہمارے لیے، مِن لَدُنْکَ نَصِیرًا اپنی طرف سے ایک مددگار۔ الذین آمنوا جو لوگ ایمان لاتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ پھر وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، والذین کفروا اور جو لوگ کافر ہیں، جو انکاری ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت وہ قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں سرکش شیطانوں کی راہ میں، وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ جو ان ظالموں کی مدد کر رہا ہے وہ کافر ہے، چاہے وہ اوپر سے جیسا بھی نظر آتا ہے۔ فقاتلو پس تم لڑو، اولیاء الشیطان شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطانی بے شک فریب شیطان کا،
کانا ضعیفا، وہ بڑا کمزور ہے۔ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ، کون کون سے شیطان کے فریب ہم اس وقت جھیل رہے ہیں۔ امت کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اپنے بھائی بندوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے، کیا ہم اسلام کا وہ قلعہ ہیں؟ کیا ہم وہ دیوار ہیں جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت کی مثال ایک ایک دیوار کی ہے، کہ جب اس کا ایک حصہ کمزور ہوتا ہے تو پوری دیوار کمزور ہو جاتی ہے؟ یا امت کی مثال ایک جسم کی ہے کہ جب اس کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو وہ درد ہوتا ہے؟ کیا ہم ایسے ہیں؟ اور پھر کیسے کیسے شیطانی داؤ پیچ کا ہمیں سامنا ہے، اور ہم میں سے کون یہ نہیں جانتا کہ جو میڈیا ہم سارا دن دیکھتے ہیں اور جو سوشل پلیٹ فارمز ہم سارا دن چیک کرتے ہیں، اس پہ کتنا سچ ہوتا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہ 1% بھی سچ نہیں ہوتا تو میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں گی۔ اسی بات کو اللہ کہتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا داؤ بڑا کمزور ہے، ہاں تمہیں اس کے مقابلے میں طاقتور ہونا پڑے گا۔ یعنی اس وقت ہم شیطان کے عام داؤ پیچ سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، قیل لہم، جنہیں کہا گیا تھا کفوا ایدیکم، روک لو اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو۔ یہ بنی اسرائیل بھی ہیں، یہ نصارہ بھی ہیں، اور یہ ہم بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ مکہ میں انہیں کہا گیا تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روک کے رکھو، جہاد سے، قتال سے، لڑائی نہیں کرنی، کیونکہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے۔ اور یہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کب ہمیں اجازت ملے گی کہ ہم ان کفار کو جواب دے سکیں، ہم ان سے لڑ سکیں؟ اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہماری بچے، غلام، کمزور، بوڑھے، اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم انہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اور اس وقت حکم تھا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب فرض ہوا ان پر قتال، جہاد، پھر یہ مدینہ میں جیسے آ گئے، انہوں نے جنگ بدر کی، جنگ احد کی، ان پر لکھ دیا گیا جہاد۔ اذا فریق منہم، ایک گروہ ان میں سے، یخشون الناس، وہ لوگوں سے ڈرتا ہے، کا خشیت اللہ، جیسے اللہ کا ڈر ہو، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈر۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم کب ان سے لڑیں گے اور ہم کب ان سے بدلے لیں گے، ان کو اس وقت حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھو۔ کفوا ایدیکم ایک حکم ہے، اس لیے یہ صبر کی تاکید ہے، کیونکہ ابھی جماعت سازی ہو رہی ہے جہاد کے لیے، ابھی جہاد کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر جب ان پر جہاد فرض ہو گیا تو پھر یہ لوگوں سے ڈرنے لگے۔ ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرتا ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، ربنا لما کتبت علینا القتال، آپ نے کیوں ہم پر یہ لکھ دیا، یہ قتال؟ لولا اخرتنا، کیوں آپ نے نہیں چھوڑا ہمیں، کیوں نہیں متاخر کیا اس بات کو، الی اجل قریب، تھوڑی اور مدت کے لیے، ہمیں مہلت دیں، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم اللہ کی راہ میں کیسے لڑیں گے، ہمارے پاس کیا ہے، دشمن تو بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، کیوں نہیں ہمیں ایک ڈھیل دی گئی؟ قل، فرما دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کی متاع بہت چھوٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، والآخرت، اور آخرت، خیر خیر لمن اتقى، بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی رکھتا ہے، ولا تظلمون، اور تم نہیں ظلم کیے جاؤ گے، فتیلا، ایک دھاگے کے برابر بھی، اینما تکونوا،
جہاں کہیں تم ہوگے، دیکھو تم جہاد سے ڈرتے ہو کہ تم مر جاؤ گے، قتال سے ڈرتے ہو، اینما تکونو، جہاں کہیں تم ہوگے، یدرککم الموت، تمہیں ڈھونڈ لے گی تمہاری موت، وَلَوْ كُنْتُمْ، اور اگر تم ہو، فی بروج مشیدہ، اونچے اونچے مضبوط برجوں میں، یعنی یہ برجیاں جو ہوتی ہیں جن پہ جو گارڈ ٹاورز ہوتے ہیں ان کو برج کہتے ہیں، تو چاہے تم اونچے اونچے ٹاورز میں ہو جو بڑے مضبوط ہوں، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے، یقولو، وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے، یقولو، وہ کہتے ہیں، ھذا من عندک، یہ آپ کی طرف سے ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ آپ نے ہمیں جہاد کرنے کا کہا تھا، تو جو چیزیں انہیں ناگوار گزرتی ہیں اور جن چیزوں میں نقصان کا خدشہ ہوتا ہے، وہ ان کے لیے کہتے ہیں کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور ہم نے یہ کام کیا اور ہمیں یہ نقصان ہوا۔ قل، فرما دیجئے، کل من عند اللہ، نبی کے حکم کو اللہ کے حکم سے الگ نہ سمجھو، یہ سب کا سب نبی کی طرف سے ہے۔ فما لے، پس کیا ہوا، ہاں اولا القوم، اس قوم کو، لا یقادون، یہ نہیں، ایسے نہیں لگتے، یفقہون حدیثا، کہ یہ کوئی بھی بات سمجھتے ہیں۔ ہم؟ ما اصابک من حسنت، جو تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئت، اور جو تمہیں کوئی برائی پہنچے، فمن نفسک، تو وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے، اللہ کا امر، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، سو اللہ کا امر برائی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ اس وقت کی وجہ سے اور اپنی بشری کمزوری کی وجہ سے اور اپنی سمجھ کی کمزوری کی وجہ سے ہم اللہ کے امر کو اپنے حق میں برا سمجھیں، سو یہ ہمارے نفس کی کمزوری ہے کہ ہم اللہ کے امر کو برا سمجھتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے لوگوں کے لیے ایک رسول بنا کر، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ دیکھنے والا، اللہ کافی ہے کہ وہ تم پر گواہ ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، پس تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ وَمَن تَوَلَّا، اور جس نے روگردانی کی، جس نے تولی کی، جس نے منہ پھیرا، فما ارسلناک، پس ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، علیہم حفیظہ، ان پر ایک محافظ نگہبان بنا کے، یعنی آپ ان کے لیے جواب دہ نہیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، طاعۃ، ہم نے حکم مانا، ہم نے اطاعت کی، فَإِذَا بَرَزُوا، پس جب وہ باہر جاتے ہیں، من عندک، تیرے پاس سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں، طائفۃ منہم، ایک گروہ ان میں سے، غیر الذی تقول، وہ بات کرتا ہے اس کے خلاف جو آپ نے کی، یعنی وہ ایک گروہ اس کے خلاف بات کرتا ہے، بیتا، بیت کا مطلب ہے رات میں خفیہ مشورہ کرنا، یہ لفظ خاص طور پہ اس رات میں مشورہ کرنے کے لیے، اندھیرے میں مشورہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ سو فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب وہ رخصت ہوتے ہیں تیرے پاس سے، بیت طائفۃ، رات کو مشورہ کرتا ہے، طائفۃ، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، غیر الذی تقول، اس کے خلاف جو آپ نے کہا ہے، واللہ، اور اللہ، یکتب، وہ غیر الذی تقول، سوری، اس کے خلاف کہتا ہے جو وہ آپ کو کہہ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ واللہ، اور اللہ، یکتب ما یبیتون، اللہ لکھ کے رکھتا ہے جو وہ رات کو چھپ چھپ کے مشورے کرتے ہیں، فارض عنہ، ان سے بھی اعراض کرو، یہ ایک تو عام منافق ہیں، ان کے لیے بھی فارض عنہ، یہ وہ منافق ہیں جو باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں آپ کو نقصان پہنچانے کی، اور جو اس کے خلاف کرتے ہیں جو وہ آپ کے سامنے بات کرتے ہیں، یہ عام منافق ہیں،
یہ ہمارے دفتروں میں بھی پائے جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے نوکروں میں، ہمارے ڈپارٹمنٹس میں، ہماری فیکلٹیز میں، ہماری حکومتوں میں۔ یہ عام منافق ہیں جو پلاننگ کرتے ہیں اس کے خلاف، جو ان کے بڑے یا اولو الامر یا حاکم یا باس یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر ان کے لیے بھی اللہ کہتا ہے کہ ان سے فارغ عنہم، ان سے منہ پھیر لو، اچھے کام کرو، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل رکھو، وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ ٹھیک ہے جی۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی نے بنایا ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، البتہ وہ اس میں پاتے اختلاف بہت سارا۔ یہ آیت نمبر 82 ہے۔ یہاں پہ آج کا سبق روکتے ہیں کیونکہ اس سے آگے بھی اولو الامر لوگوں کی ہی بات چل رہی ہے۔ سو وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اس کی الگ تفصیل ہے، اور ان کی ایک اور بڑی امپورٹنٹ کوالٹی اللہ نے بتائی ہے اس سے آگے۔ اس وقت یہاں پہ سبق روکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔